बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि का बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त बयान। अल्लाह ताला हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की मग़फ़िरत फ़रमाए और आपकी क़ब्र को जन्नत का बाग़ बनाए। चलिए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। कुरान करीम की ये आयत बेशक जो इस वक्त तिलावत की गई सूरह यूनुस की चंद आयात हैं। सूरह यूनुस की चंद आयात हैं। माशाअल्लाह। खुदावंद आलम ने इन आयात में औलिया कराम की अजमत बयान फरमाई। बेशक उनकी शान को बयान फरमाया, उनकी पहचान बतलाई, निशानियां बतलाई। अल्लाह वाले कौन होते हैं, खुदा अपने दोस्त किन को खुदा बनाता है, अपने दोस्त किन को बनाता है। बेशक और वो इसलिए कि अखबारात के जरिए आप हजरात को पता चला होगा, शेखुल हदीस आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैहि, तबलीगी जमात की पूरी दुनिया के अमीर, तबलीगी जमात के पूरी दुनिया के अमीर, इल्म हदीस की बेइंतहा खिदमत करने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक में इंतकाल फरमा गए। अल्लाह। 15 साल से वहीं डेरा लगा रखा था कि यार के शहर में दफन हो 15 जाऊं। साल से वहीं डेरा लगा रखा था। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में माशाअल्लाह। इस अल्लाह वाले ने सारी जिंदगी हदीस की खिदमत में गुजार दी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की शरह लिखी, तर्जमे लिखे, बेशक बेशुमार किताबें हैं। फजाइल की किताबें लिखी, फजाइल जिक्र, फजाइल नमाज, फजाइल सदकात, फजाइल हज, फजाइल कुरान करीम, फजाइल नमाज, ये तमाम की तमाम किताबें हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि की हैं। शेखुल हदीस 14 जुबानों में ये फजाइल की किताबें लिखी जा चुकी, 14 जुबानों में। दुनिया की 14 जुबानों में, 14 जुबानों में। सुभान और 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस वक्त में इन किताबों को कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ न रहा। अल्लाह। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ ना रहा हो 24 घंटे में। सुभान अल्लाह। पिछले जुमे को मुझे मदीना मुनव्वरा से खत मिला। अल्लाह पाक सबको जारत नसीब फरमाए मदीने पाक की। आमीन। इसमें शेखुल हदीस का सलाम लिखा हुआ आया था। सल्लल्लाहु। तो लिखा था बीमार है। एक अल्लाह वाले ने पिछले दिनों ख्वाब देखा। अब ख्वाब मैं और आप देखेंगे तो बाजार देखेंगे, तालाब देखेंगे, जंगल देखेंगे, जानवर देखेंगे, औरतें दिखाई देंगी, बच्चे दिखाई देंगे, कारोबारी मामला दिखाई देंगे। उस अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा तो ख्वाब में ज़ियारत हुई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात आसान नहीं है। बेशक ये दौलत और सोने चांदी और कोठी बंगले और सदारत गवर्नरी से नहीं मिलती ये चीज। ये तो बस यूं ही दुनिया के सौदे हैं। किसी को कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सिर्फ ये तो चंद दिनों का मेला है जिसपे हम मगन हो गए। बेशक और हमारे सामने देखते देखते कभी इस दुनिया ने किसी के साथ वफा की। बेशक कभी दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की नहीं वफा। तो जिस अल्लाह वाले को ज़ियारत हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو. اللہ کتنا خوش نصیب ہوتا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے. اللہ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا. ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں. خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے. اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ اللہ سچ. تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں. تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے. اللہ عصر تک درود پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں. فضائل درود شریف ماشاءاللہ. فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے. فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا. اللہ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی. جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے دوزو خدا کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے بازار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان حضرات کا کیا کہنا. میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا. کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں. اللہ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں. ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں. 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں. فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے، بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری. اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے ہیں. ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے.
اللہ اکبر. میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے. ہماری عبادت اس لائق کہاں. یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، میرے بندے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے. وہ میرے بن گئے. کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، اللہ والے کے ایمان میں رتی بھر بھی فرق نہیں آتا. حکومتیں ٹکرائے، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے. اللہ اکبر. مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے. تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی نورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا، خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا. اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے. سبحان اللہ. مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے. اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو. سبحان اللہ. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے. یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے. صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا. بے شمار اللہ والے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے. ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال
مکان ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینہ پاک میں گزاری 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ اللہ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا بٹھوا، پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے۔ تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا، کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا۔ اللہ اللہ کیسا ایمان ہے ان لوگوں۔ اللہ بے ادبی نہ ہو جائے، حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں دکان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والے نے کی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے۔ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ عنہ، گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے۔ رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، ساتھی پہ سوار ہو جائیں، رات کا وقت ہے۔ جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینہ پاک میں رہے، ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا، ایک دن بھی جوتا نہیں۔ کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے
کہتے ہیں انہیں عظمت نہیں, محبت نہیں, ان میں عشق نہیں, جلال نہیں, ان کا یہ حال ہے. مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج, کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج, ہوئے ہے کہیں زمین و آسمان بھی ہموار. دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما, مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما, اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے. آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں. اس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی, وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی, پڑھایا, علم دین کی ساتھ کی تبلیغ کی, اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی. سارا مکہ شہر, جدہ, ریاض, مدینے پاک کی گلی گلی, مسجد مسجد, ایک ایک محلہ, تمام مساجد میں, تمام کے تمام مقامات پر, بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, تفسیر پڑھائی جا رہی ہے, علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے, یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں. یہ سارے علماء دیوبند زندہ باد. سبحان اللہ. اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا, یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں, 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں, انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے, اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری میں. مدینے میں برکت نہیں مانتے, کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے, قرآن میں برکت نہیں مانتے. اگر میں جھوٹ مار دوں, درخت کے پتوں پہ یقین ہے, کھجور کے پتوں پہ یقین ہے, قبر کی مٹی پہ یقین ہے, اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے, اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں. خدا کے فرمان پر کوئی یقین نہیں. اللہ, تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا, سنت اور واجبات تو درکنار رہے, کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے. مرید تھا حضرت کا, آگرے سے آیا. حضرت نے فرمایا میں تو یہ نہیں کرتا. حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں, بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں. فرمایا میں نہیں لیتا. کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا, یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روزے کی جالیوں کا ہے, حضور کے روزے کے پردے کا ہے, اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں. اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ سبحان اللہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا. حضرت کا مرید تھا, انکار کر دیا, میں قبول نہیں کرتا. پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے خلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا, مجھے تو شرم آتی ہے. مجھے تو شرم آتی ہے. کیسے بھی اللہ والے ماشاء اللہ. چھوٹی اور بیس کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا. یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا, بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے, خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا. یہ قربانیاں. یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ, اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے. انہوں نے آقا کی ایک سنت کو
سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے۔ تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ آپ روزے تیاری رکھتے ہو، ابھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں ڈاکٹر کا لیک ہونی چاہیے، اور تو ڈاکٹر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی حدیث تیاری کیوں نہیں کرتا؟ وہ تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، خبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اکثر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا اکثر۔ میں کہتا ہوں اکثر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے کام آئے گی، اس رات میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر میں کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھے، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ بے شک خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، بلند ہو جائیں گے، درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ملا، یہ درود شریف تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا، اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار۔ خدا جس کام کو خود کرتا، خدا جس کام کو خود کرتا ہو، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا، وقالوا یتقون، پرہیزگار ہے وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے، لقمے سے بچا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے طلاق کرتے ہیں، ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا دلانا ہوتا ہے، ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ اللہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے، اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس قدر تقوی ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا، ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو، اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی، اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کیا تقویٰ ہے ان لوگوں۔ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔
इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी परहेजगारी इन्हीं लोगों के पास थी। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान इनके पास मजबूत और परहेजगारी कामिल। सुभान अल्लाह, रात की सुन्नतें नहीं छूटती, दिन की सुन्नतें नहीं जाती। अल्लाह अकबर। फर्जों का एहतमाम तो बड़ा अजीम शान है, सुन्नतों का एहतमाम किया जाता है। खाने पीने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, पहनने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, सोने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, चलने फिरने में सुन्नतों का ख्याल करते हैं। उठते बैठते हर वक्त दिल को ध्यान रहता है, इस तरीके से चलूं जिस तरीके से मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। यहाँ दोस्तों इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में निहायत अहम चीज़ें हमें बताई कि आपने मदीना तय्यबा में 15 साल तक डेरा डाल के रखा और वहीं पर अपने मरने की और जन्नतुल बकी में दफन होने की दुआ किया करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बयान में हमें बताया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया था, उसके बाद में मदीना तय्यबा से बाहर भी नहीं जाते थे। ये कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि मैं सफ़र पर निकल जाऊं और रास्ते में मौत आ जाए और मैं जन्नतुल बकी और जन्नत मुअल्ला की इबादत और जन्नतुल बकी के दफन से महरूम हो जाऊँ। और दोस्तों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये भी आता है कि 3 मील मदीना तय्यबा के अंदर कभी आपने पेशाब भी नहीं किया, यानी 3 मील से दूर ही आप पेशाब और अपनी हाजत पूरी किया करते थे। और वहीं आपने कभी भी मदीना तय्यबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में आपने कभी जूती नहीं पहनी। और मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही वाक़या हज़रत मौलाना क़ासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की भी हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें और आपको बताया कि हज़रत मौलाना क़ासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी मदीना तय्यबा में कभी जूती नहीं पहना करते थे। कहा करते थे कि या मेरे आका का शहर है, कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए कभी भी जूती मदीना तय्यबा में हज़रत मौलाना क़ासिम साहब नानोतवी नहीं पहना करते थे। दोस्तों बड़ा खूबसूरत बयान था। और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो बयान को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद और खूबसूरत बयान आपके सामने आते रहें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।